दरवाजे की चौखट पर दो सफ़ेद वजूद अब तक खड़े थे। उनमें से किसी की हिम्मत ना हो सकी कि वो चौखट पार कर सकता। शाइस्ता के लब अध खुले थे और चेहरा खौफनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया था। रमीज़ का चेहरा खामोश हो गया था। वो आंखें जो गैर इंसानियत का मुजाहरा अब हर पहर करने लगी थीं, वो आंखें हल्की सी गुलाबी नमी से चमकी थीं। कहीं अंदर इसके मौजूद इंसान ने आखिरी सांस ली थी। फिर इसने थूक निगला और मुलाजमीन को आवाज़ दी। कुछ पल बाद अब मुलाजमीन भी पत्थर का मुजस्मा बने इन दोनों के हमरा खड़े थे। अभिया मैडम की लाश को उतारो। अपने अंदाज में अपने आवाज़ में बरसों की ठंडक लिए उसने मुलाजमीन से कहा था। शाइस्ता का जिस्म बर्फ बन गया था। फर्श की ठंडक उसकी रग रग में उतरने लगी। आंखों का पथराना और पलट कर देखने वालों का मुजस्मा बन जाना क्या होता है, अब वो आज जान गई थी। अभिया के ठंडे वजूद को फंदे से आज़ाद किया गया तो उसकी गर्दन ढलक सी गई। रमीज ने आंखें लम्हे भर को बंद की थीं। पलकों पर पानी सा उभरने लगा था। हाथों में लर्जिश सी उतर आई थी। अबीहा के नन्हे से नरम हाथों का लम्स उसे बेसाख्ता ही याद आया था। फिर उसके बेजान वजूद को बेड पर लिटाया गया। वो दोनों आगे नहीं बढ़ सके। रमीज के कदम उठने से इनकारी थे। शाइस्ता ने बिना पलके झपकाए अबीहा की जानिब कदम बढ़ाए। वो नाज़रीन के पीछे रात के किसी तन्हा पहर में यूं ही भागा था, उसे मारने के लिए। वो छोटी सी थी। खौफ से कांप कर वो दीवार की ओट में हो गई थी। मंजर दोहराए गए थे। अबिया के जहन में पलता खौफ उसकी जान ले गया था। रमीज से खौफजदा होकर वो खुद की जान सेंच चुकी थी। उसके पीछे नाज़रीन की तरह कोई भेड़िया नहीं था, लेकिन वो हर पल अपने बाप के चेहरे में नजर आते शैतान को महसूस करके अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। कसर के नीचे मुर्दे दफन थे। उन मुर्दों की धुआइयां आसमानी दुनिया तक परवास कर रही थीं। कब्रिस्तान में बहुत से गेंद बुलंद आवाज के साथ बैंड करने लगे थे। शाइस्ता ने उसके वजूद को हाथ लगाया। वो यख था। शायद मौत यही होती है, यख, ठंडी, बेजान। मौत की एक बहुत बड़ी निशानी इंसानी वजूद का ठंडा पड़ जाना है। वो बालों में मुठ्ठियां फंसाए रो रही थी। उसकी सिसकियां बुलंद होने लगीं। अब इसकी आहो बका कसर की मेहराबें लर्जा रही थी। वो दिल हिला देने वाला मंजर था। अभिया की गर्दन पर मौजूद निशान गहरा जामनी महसूस हो रहा था। एक ऐसा ही निशान नाज़रीन की गर्दन पर भी कभी रमीज ने कुंदा करवाया था। ये अमाल के बदले थे। ये बदले खौफनाक हुआ करते थे। शाइस्ता अपने बाल नोच रही थी। वो खुद को दांतों से काट रही थी। वो पागल हो रही थी। रमीज ने गर्दन सीधी की। कंधों पर दरा बोझ बहुत बढ़ गया था। इसे लगा वो एक कदम तक नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने अभिया पर एक आखिरी निगाह डाली थी। फिर वो पलट गया। जीने उतरते हुए इसके कदमों में हल्की सी लर्जिश थी, बिल्कुल हल्की सी। उसकी सुर्ख आंखें और जमे तासुरात घर में मौजूद हर मुलाजिम को कनक कर गए थे। वो वाकई मजबूत था। इसकी मजबूती अजीम थी। ऐसी संगदिली इंसानों के हिस्से में कम ही आया करती थी। शायद तभी वो खुद को खुदा समझने लगा था, महज इस अदना सी बर्तरी पर। अभिया की आखिरी रसूमात की तैयारी करो शाही। मैं अपनी स्टडी में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। शाही ने सफ़ेद चेहरे के साथ सर हिला दिया। वो लरसते कदमों के साथ स्टडी की जानिब बढ़ाया, और कहीं अंदर तो वो भी जानता था कि आखिर असल खुदा था कौन। स्याह रात की आखिरी मंजिलें बाकी थीं। शब इस कदर भारी थी कि सांस लेना मुहाल महसूस होता था। वो सारंग के क्लिनिक चला आया था। सारंग दाएं से बाएं इतनी बेचैनी से टहल रहा था, लगता था अभी उसकी एड़ियों से खून आ निकलेगा। उसकी हालत गैर हो रही थी और हरम का चेहरा हद दर्जा खामोश महसूस हो रहा था। जावियार वहां पर मौजूद था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो वहां पर मौजूद था। एहलकारों ने उसे भागते हुए देख लिया है। वो उसके पीछे गए थे। वो अब तक उसे गिरफ्तार कर चुके होंगे। उसके बेजान लबों से बमुश्किल यही अल्फाज लर्जिश की सूरत में अदा हो रहे थे। हरम खड़ा रहा। वो करीबन कई घंटों से मुस्तकिल खड़ा हुआ था। इसे बैठने का होश नहीं रहा था। उसके पैर खड़े खड़े शल हो रहे थे, लेकिन वो बैठ नहीं सका। क्या वाकई ये कत्ल जावियार ने किए हैं? क्या वो कातिल है? सबसे ज्यादा खौफजदा कर देने वाला सवाल पूछा था सारंग ने। अब के हरम ने उसे आंखें उठाकर देखा। वो उसके करीब चला आया था। वो उसे कंधों से थामे झंझोड़ रहा था। क्या जावियार कातिल है हरम? क्या वो ये कत्ल कर सकता है? मुझे बताओ, जवाब दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ तो बोलो, उसके खिलाफ या उसके हक में। वो उसे दोनों हाथों से हिलाते हुए बुलंद आवाज से पूछ रहा था। उसके सफेद चेहरे और डरी हुई आंखों को देखकर लगता था कि वो किसी भी पल रो पड़ेगा। वो वाकई रोने ही लग जाता अगर जो हरम हाथ आगे बढ़ाकर इसे खुद से नहीं लगाता तो। अब वो उसकी पुश्त से ला रहा था। उसका ठहरा हुआ अंदाज बहुत गैर मामूली था। यूं जैसे वो अपने असाब पर कड़ा पहरा रखे हुए हो। यूं जैसे उसके पास रोने या आहो बका करने का वक्त ही ना बचा हो। नहीं, वो कातिल नहीं है। वो कभी कातिल नहीं था। मैंने वादा किया था उसके बाप से कि जब तक मैं जिंदा हूं
تب تک اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اسے بچا کر لاؤں گا، میرے وعدوں پر یقین رکھنا۔ سارنگ بے بسی سے یکدم ہی رونے لگا تھا۔ اس کے دوستوں کی آزمائش آخر تھمنے کا نام کیوں نہیں لے رہی تھی۔ حرم اس کی پشت سہلاتا رہا۔ اب وہ اسے الگ ہو گیا تھا، پھر آنکھیں جلدی سے رگڑ کر صاف کیں۔ وہ اگر قاتل بھی ہے تو قتل کرنے کے بعد وہ ڈیڈ باڈی کے پاس کیا کر رہا تھا؟ کہیں اس پر یہ قتل پلانٹ تو نہیں کیے جا رہے؟ کیا اسے کوئی ٹریپ کر رہا ہے؟ احمد آخر میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کوئی اسے اسکیپ گارڈ بنا رہا ہے۔ کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، ہمیں جا کر اہلکاروں سے بات کرنی چاہیے۔ وہ جیسے خود سے ہی بول کر تیزی سے اپنے قدموں کو داخلی دروازے کی جانب موڑ چکا تھا۔ حرم نے اسے کونی سے تھام کر روک لیا۔ وہ اس کے انداز پر ناسمجھی سے ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ تم اس وقت جلد بازی سے کام لے رہے ہو بدر، تم اس وقت جذباتی ہو رہے ہو، تم اندر سے ڈرے ہوئے ہو اور بہت زیادہ کنفیوز بھی۔ ابھی یہیں رکو، منظر عام پر جا کر بغیر کسی ثبوت کے زاویات کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسے اگر گرفتار کیا گیا ہے تو ثبوتوں کی بنیاد پر کیا گیا ہوگا۔ خود پر قابو رکھو، اس کے لیے مزید مشکلات کھڑی مت کرو۔ اس نے اسے ٹھہر ٹھہر کے گویا ہر لفظ سمجھانا چاہا تھا۔ وہ اسے سبز آنکھوں میں گلابی سی نمی لیے دیکھتا رہا۔ اسے حرم کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ کیا اسے گرفتار کیا جا چکا ہے؟ اس کی بہت سی باتوں میں سے محض یہی بات سمجھ آئی تھی اور وہ اگلے ہی پل بھگ سے اڑا تھا۔ حرم نے صرف سر ہلایا تھا، پھر اس کے چہرے سے نگاہیں پھیر لیں۔ ہم اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے، حوصلہ رکھو اور اپنے تمام دروازوں کو اپنے پیچھے بند کر کے سونا۔ چلتا ہوں اب۔ وہ اگلے ہی پل پلٹ گیا۔ اسے زیادہ تسلی دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ سارنگ بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھے گیا، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گراتا وہ ساتھ رکھے سوئے پر گر سا گیا تھا۔ اس کے قدموں سے گویا سلب کی جا رہی تھی۔ حرم باہر چلا آیا، سنسان سیاہ رات اور تاریک سڑک پر خنک سے پہر میں کسی آدم ذات کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھا، پھر خالی خالی نگاہوں سے سامنے دکھائی دیتی طویل سڑک کو تکتا رہا۔ اگلے ہی پلا وہ اگنیشن میں چابی گھماتا، انجن کو حرکت دیتا، گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ اس کا رخ گھر کی جانب تھا۔ اس نے گھر آ کر سب سے پہلے سہیل کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ روہیلا اور سہیل سو رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرے کے باعث وہ ان کے وجود کو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن ایک یہ احساس کہ وہ تمام خطرات سے پرے سکون کی نیند سو رہے ہیں اس کی جلتی آنکھوں کو تسکین دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا زینوں کے پار چلا آیا۔ اس طرف صوفی اور وجدان کا کمرہ تھا۔ اس نے دروازہ ہلکا سا دھکیلا، پھر چہرہ ذرا اندر کر کے ان دونوں کو دیکھا۔ زندگی کی دوڑ سے تھکے ماندے وہ دونوں سو رہے تھے۔ بہاری دل کے ساتھ دروازہ بند کیے وہ واپس ہو لیا تھا۔ ٹھنڈے اور خاموش پڑے گھر میں محض اس کی مبہم قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ اس نے ثانیہ کے کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ ثانیہ بستر پر دراز سو رہی تھی۔ وہ قریب چلا آیا، اسے چند پل سوتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر نگاہ اس کے ساتھ والی جگہ پر پھسلی تو وہ چونک سا گیا۔ نازنین وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں بے ساختہ ہی سامنے بالکنی کی جانب پھسلی تھیں۔ وہ قدم چند چل کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر رخسار رکھے سو رہی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے بالوں کو چھونا چاہا، لیکن پھر وہ ایسا نہ کر سکا۔ چاند کی زہر آلود یخ چاندنی بالکنی کے ٹھنڈے ماربل پر پھسل کر گرتی رہی۔ وہ پنجوں کے بل اس کے عین سامنے بیٹھا، اس کے جھکے سر کو اپنائیت سے دیکھتا رہا۔ رات گزرتی رہی۔ ٹھنڈی ہوا کا تیز جھونکا نازنین کو سرسراتا ہوا گزرا تو وہ بے ساختہ ہی اٹھ گئی۔ اس کا سانس چڑھا ہوا تھا اور پیشانی پر پسینہ موجود تھا۔ اس کی آنکھ ایک بیانہ خواب سے کھلی تھی، لیکن اپنے اوپر چادر ٹیک کر وہ چونک سی گئی، پھر جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ ٹھنڈی ٹائلز اس کے سارے وجود کو جما رہے تھے۔ اس کی ایڑیاں ٹھنڈ سے سرخ پڑنے لگی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کچھ دیر پہلے حرم موجود تھا۔ اس نے دھونکنے کی مانے چلتے سانس کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا دروازہ وا کیا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ فجر کی پہلی اذانیں اس کے سماعت میں گھلنے لگی تھی۔ کیا وہ ساری رات سے گھر نہیں آیا تھا؟ پیچھے حرم کی کار اب بستی کے جانے پہچانے راستوں پر دھول اڑاتی سفر کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، سپاٹ، خالی، بے جان حد تک سفید۔ فجر دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ ہر سو جامنی سا اندھیرا تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے کار چرچ کے سامنے روکی اور پھر باہر نکل آیا۔ چرچ کا دروازہ اس کے قریب پہنچنے پر خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو احساس ہوا کہ داخلی روش کانچ کے فرش کی ہے۔ اسے قدم آہستہ رکھنے تھے۔ وہ اس نازک زمین پر تیزی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ اس چرچ کی بھول بھلائیاں بہت گہری تھیں۔ وہ ان میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی ہی جگہ ٹھہر گیا تھا۔ سامنے پہلے اندھیرے سے سلیمان نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ذرا بھی حیران نہیں ہوا۔ حرم اسے چند پل بالکل خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میرا دوست کہاں ہے؟ حوالات میں۔
اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے نقصان مت پہنچاؤ۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ بہت عجیب سا۔ سلیمان نے چہرہ ذرا اونچا کیا۔ وہ دونوں اندھیروں میں گھرے روشنی سے دور مجسمے تھے۔ اس کا قصور تو ہے، ایسا کوئی قصور نہیں ہے کہ تم اسے اس جرم کی سزا دو جو اس نے کیا ہی نہ ہو۔ اسے آزاد کر دو سلیمان، وہ بے قصور ہے۔ ٹھنڈی سی سرخی ٹہری پتلیوں کے ساتھ آس پاس ابھرنے لگی تھی۔ سلیمان ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر جسم میں پھریری سی دوڑنے لگتی۔ فجر کی بلند صدائیں جیسے کسی پس منظر کا حصہ بنتی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے لیے موت خود چنی ہے، تم نے اسے اس میں ٹریپ کیا ہے، اسے جانے دو۔ کہیں اس کی آواز میں التجا سی در آئی تھی، بالکل خاموش سی التجا۔ قریبی رشتوں کو کھونے کے بعد ایک اور انسان کے یک وجود کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ سلیمان کچھ قریب چلا آیا، اس کے مندمل ہوتے زخموں کی جانب بغور دیکھا۔ میرے بچے ہو تم، تمہاری حفاظت فرض ہے مجھ پر، اس کے لیے کسی کی بھی جان جائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے جانے دو۔ اس کی التجا بہت دھیمی تھی۔ سلیمان کو اس کی آنکھوں میں پھیلی سرخی سمٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ آنکھیں پہلی دفعہ اسے مختلف محسوس ہوئی تھیں۔ تمہاری التجا سے چیڑ پھاڑ دینے کی بو آتی ہے۔ وہ بے قصور ہے، اس کی ماں بیمار ہے، وہ اپنی ماں کا سہارا ہے، اسے جانے دو۔ التجا سمٹ رہی تھی، سرخی زائل ہو رہی تھی، بھوری آنکھوں میں سیاہی سی تحلیل ہو رہی تھی۔ چرچ کی بلند و بانگ و وحشت زدہ دیواریں اس کی آنکھوں میں اترتی سیاہی کو محسوس کر کے خوفزدہ ہوئی تھیں۔ میٹامورفوسس مکمل ہونے جا رہا ہے، سلیمان مسکرا کر بولا تھا۔ حرم نے اگلے ہی پل اس کا حلق دبوچ لیا تھا، سانس رک چکا تھا، حلق سے گر گر کی آوازیں آنے لگیں۔ قدیم زندان میں موجود کانچ کی زمین چٹک گئی تھی۔ اس پر کیس کر کے، اس پر جرم ثابت کرنے کے بعد اسے جیل کی سیاہ کال کوٹریوں میں کسی غیر انسانی درندے سے مروانے کا ارادہ رکھتے ہو نا تم؟ مجھے اپنے ارادوں سے بے خبر مت سمجھو، میں تمہاری ہی اولاد ہوں۔ وہ مار دیا جائے گا، اس کی موت طے کی جا چکی ہے، اس کا مرنا یقینی ہے۔ غر غر کرتے حلق کے ساتھ وہ بمشکل بول پایا تھا۔ حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی بھوری آنکھیں سبزہ زار پر ہر جانب سفید اور سیاہ قمیض شلوار میں بہت سے افراد کھڑے تھے۔ سفید چاندنیاں سبزہ زار کے مختلف خطوں پر بچھی ہوئی تھیں، اور ابیہا کی موت کو آج دوسرا دن تھا۔ خاندان بھر میں اس کی موت کی خبر پھیل چکی تھی، لیکن غیر معمولی طور پر کوئی بھی رمیز کے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا تھا۔ لاؤنج سنسان تھا۔ شائستہ سفید وجود لیے صوفے پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپہر سر پر چڑھی تو لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ جنازے میں محض کاروباری افراد نے شرکت کی تھی۔ وہاں کسی قسم کے انسانی تعلقات کی بقا کا قیام ممکن نہیں تھا۔ یہ دنیا کاروبار تھی، اسے کاروباری نگاہ سے ہی دیکھنا تھا۔ رمیز سیاہ کرتا شلوار زیب تن کیے، سپاٹ چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ اسٹڈی میں براجمان تھا۔ اس نے کسی سے بھی ملنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سچ بات تو یہ تھی کہ کسی نے اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہی نہیں کیا تھا۔ وہ رخسار پر 2 انگلیاں رکھے مردہ نگاہوں سے سامنے چلتی خبریں دیکھ رہا تھا۔ زاویار کی گرفتاری کی خبریں زور و شور سے سب جگہوں پر آویزاں تھیں۔ اس نے کچھ سوچ کر موبائل اٹھایا اور پھر اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ دور جاتی گھنٹی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل فون اٹھایا گیا تو وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو بیٹھا۔ 0 زاویار پر الزام لگانے کا انتظام کیا تم نے پہلے سے سوچ کر رکھا تھا؟ اس صبح پہلی دفعہ اس کے مکروہ چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ ابھیا کا افسوس جیسے کہیں انکا ہوتا جا رہا تھا۔ اپنے اجڑے گھر کی قطعاً پرواہ نہیں تھی اسے۔ مجھے تمہارے کام نے بہت متاثر کیا ہے۔ زاویار کسی ٹرائل تک نہیں پہنچے گا، میں لوگوں کو اپنی گردن تک پہنچنے سے پہلے ہی نگل لیتا ہوں۔ تم نے اپنا کام کر لیا ہے، اب مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اس نے کہہ کر فون سے سامنے چمکتے ٹیبل پر ڈال دیا تھا۔ پھر شاہی کو آواز دی تو وہ مؤدب سے اندر چلا آیا۔ زاویار حوالات میں قید ہے، رات کی سیاہی میں اس کی گردن اتروا دینا۔ مجھے اپنے خلاف خبروں میں مزید کوئی بکواس نہیں سننی۔ شاہی اس کے حکم پر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو ویسے بھی آپ کے راستے سے ہٹ چکا ہے سر، پھر آپ کیوں اسے مروانا چاہتے ہیں؟ وہ چند لمحے اوپر آبرو اٹھائے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں اور تم اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ قتل اس نے نہیں کیے ہیں۔ کیس چلنے پر بات ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ وہ منہ بند کر کے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، اور اس کی پشت پر حرم کھڑا ہے۔ وہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ میں اپنے کام میں اتنا بڑا جھول برداشت نہیں کر سکتا۔ ملزم تو ویسے بھی قانون کی محبوب اولاد ہوتا ہی ہے۔ جرم ثابت کرنا مذاق نہیں ہوتا۔ اب تم جاؤ، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ کل سے ایک نئے دن اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔
جس میں کوئی انویسٹر میری راہ کاٹتا نہیں ہوگا اور جس زندگی میں احمد یا اس کی اولاد کا نام تک موجود نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر کڑوے تاثرات کے ساتھ پیچھے ہو بیٹھا۔ شاہی چند پل تو جمع رہا اور پھر بامشکل سانس لیتا واپس مڑ گیا۔ ایک پل کو آگے بڑھتے ہوئے اس نے پیچھے پلٹ کر رمیز کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اب مسکرا رہا تھا۔ شاہی کو اس کی ذہنی حالت پر شک سا ہونے لگا۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آیا تھا۔ اریبی ہاؤس میں ابھیا کی موت کی خبر پر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ وجدان نے تو کسی قسم کا رد عمل ہی نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں بنجر تھیں اور رگ و پے میں عجیب سی خاموشی تحلیل تھی۔ نازنین اور ثانیہ آنکھیں پھیلائے ٹی وی پر چلتی خبروں کو دیکھ رہی تھیں، زاویار کی گرفتاری کی خبر پر۔ آگے بڑھتے وجدان اپنی ہی جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر ٹی وی کی جانب دیکھا۔ بنجر آنکھیں لمحے بھر کر ناسمجھی سے سکڑیں۔ یہ تو حرم بھائی کے دوست نہیں ہے؟ یہ خبروں میں کیا چل رہا ہے؟ ثانیہ نے حیرت سے کہا تھا۔ ہر جانب بے چینی سی پھیل گئی۔ روہیلا اور صوفیہ اپنے کمروں میں تھیں اور شانزی اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ محض وہ تینوں ہی لاؤنج میں موجود تھے۔ نازنین نے بے یقینی سے حرم کو فون ملایا۔ گھنٹیاں جا کر پلٹ آئیں۔ حرم فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وجدان نے اگلی ہی پل گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھایا۔ اس نے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ آگے بڑھ کر تیزی سے نظر کا چشمہ جھپٹا اور لیپ ٹاپ کھول کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ آنکھوں میں گلابی سی نمی کے ساتھ آگ سی ابھر آئی تھی۔ وہ اب انگلیاں تیزی سے چلاتا کچھ کر رہا تھا۔ باہر نازنین اب دائیں سے بائیں جانب ٹہلتی ہوئی حرم سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جواب ندارد۔ اس کی پریشانی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ شام سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حرم نہیں آیا۔ روہیلا اور صوفیہ تو ابھیا کے بارے میں سن کر بے حد خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ نازنین اور ثانیہ کو بھی ابھیا کی موت کا افسوس تھا، لیکن فی الحال وہ زاویار کی وجہ سے حد درجہ پریشان تھی۔ وجدان نے آخری دفعہ کی بورڈ کا بٹن دبایا تھا، پھر وہ پیچھے ہو بیٹھا۔ آنکھوں میں تحلیل گلابی سی نمی خشک ہو چکی تھی اور اب وہاں محض جھلسا دینے والی آگ تھی، نفرت اور بدلے کی آگ۔ یہ جنگ آپ نے شروع کی تھی دادا، میں اس کا انت کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جنگ وجدان کے بغیر نامکمل ہے۔ اگلے ہی پل کمرے کے باہر سے شور سا اٹھا تھا۔ ثانیہ کی بے ساختہ بھری چیخ پر روہیلا اور صوفیہ بھی کمرے سے باہر چلی آئی تھیں۔ نازنین برف بنی سامنے ٹی وی اسکرین پر نشر ہوتی تازہ ہیڈ لائنز کو تک رہی تھی۔ انصاری ٹیکسٹائل کے مالک رمیز انصاری نے اپنے ملازم کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کیا تھا۔ ہر نجی نیوز چینل پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ نازنین الٹے قدموں وجدان کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ دروازہ دھکیلنا چاہا لیکن وہ مکفل تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ اس کے ہاتھ پر کپکپاہٹ کا شکار تھے۔ ٹی وی پر اس رات کی کلیئر فوٹیج نشر کی جا رہی تھی۔ رمیز کی اسٹڈی۔ اس اسٹڈی میں موجود احمد اور رمیز کی باہم گفتگو تک اردو سب ٹائٹلز کے ساتھ چلائی جا رہی تھی۔ اس نے تیزی سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا لیکن وجدان نے دروازہ نہیں کھولا۔ وجدان، دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ سی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بہت سے مالکان کے ویڈیو بیانیے تک نیوز چینلز کو موصول ہو گئے تھے۔ وہ اپنے بیانیے میں انڈسٹری کے ایم ڈی کے ایسے عمل کی مذمت کر رہے تھے اور خود کو اس معاملے سے بری الذمہ قرار دے رہے تھے۔ رمیز گہری پاتال میں جا گرا تھا۔ سارنگ اپنے کلینک میں موجود برف سا وجود لیے ٹی وی کو تک رہا تھا۔ زاویار حوالات کی سلاخوں کے ساتھ لگ کر ساکت نگاہوں سے حالات میں چلتے ٹی ویوں پر خبروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسی دل دہلا دینے والی فوٹیج تھی کہ ہر انسان سن ہو گیا تھا۔ سلیمان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اسی چہرے کے ساتھ خبریں تک رہا تھا۔ حرم نجی شوٹنگ کلب میں موجود تھا۔ موبائل پر چلتی خبریں دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ اور سب سے آخر میں رمیز کی اسٹڈی سنسان ہو گئی تھی۔ وہ پانی پی رہا تھا اور پانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ وہ فوٹیج بالکل اس کی اسٹڈی کی ہی تھی۔ تصویر میں بالکل وہی تھا۔ سب تباہ ہو گیا تھا، سب برباد ہو گیا تھا۔ اس نے چنگھاڑ کر شاہی کو آواز دی۔ ملازمین کی دوڑیں لگ گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ شائستہ نے ایک نظر پلٹ کر اسٹڈی کو دیکھا اور پھر اسی خاموشی سے چہرہ واپس پھیر لیا۔ اسٹڈی کو ڈی بگ کرو، جلدی جلدی کرو۔ وہ کیمرہ کہاں لگا ہے؟ اس فوٹیج کی سورس پتہ کرواؤ۔ کس نے کی ہے ایسی حرکت؟ جلدی کرو، اسے پھیلنے سے روکو۔ سب ہڑبڑا گئے تھے۔ ہر جانب سے فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اس سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ جیسے چند پل کے لیے کنگ ہی ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کاروباری دنیا میں اس کے بہت سارے دشمن تھے جو اس کی کامیابی سے خائف تھے۔ وہ اس کی کسی کمزوری کے گھات میں کئی عرصے سے اسے سونگ رہے تھے۔ اسے پتا تھا کہ وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ پاتال اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹڈی کا سارا سامان الٹ دیا گیا۔ سامنے دیوار میں نصب شیلف پر ایک کتاب موجود تھی جس کے اندر باریک سا کیمرہ فکس تھا۔ اس باریک سے کیمرے نے رمیز کی تباہی کا آغاز کیا تھا۔
یہ کیمرہ احمد نے فکس کیا تھا۔ اسے رمیز پر بھروسہ نہیں تھا۔ کتاب کا زاویہ کچھ اس طرح تھا کہ اس ننھے سے کیمرے میں اسٹڈی کا ہر حصہ دکھائی دیتا تھا۔ پیچھے رکھے صوفے پر وہ گر سا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور لب بے یقینی سے وا تھے۔ کچھ راتیں پیچھے چلتے ہیں۔ وجدان رمیز سے نازنین پر ہوئے حملے کے بعد ملنے آیا تھا۔ وہ اس ملاقات سے فارغ ہونے کے بعد باہر کی جانب بڑھ ہی رہا تھا جب اسے احمد دکھائی دیا۔ اس نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ اسے آواز دیکھ کر رک گیا۔ وہ رک گیا تھا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ احمد قریب چلا آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل چند پل کے لیے ٹھہرے رہے تھے۔ کیوں روکا ہے تم نے مجھے؟ تم بچے ہو ابھی۔ اس جنگ کا حصہ کبھی نہیں بتانا چاہتا تھا میں تمہیں۔ مجھے اس قسم کی بکواس میں دلچسپی نہیں ہے۔ جو کہنا ہے جلدی کہو۔ تمہارے منہ سے رحم دلی کی باتیں کچھ اچھی نہیں لگتی۔ احمد، اس نے اسی تلخی سے کہا تو احمد اسے چند پل دیکھے گیا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اسمارٹ فون تھمایا۔ یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ یہ میرا بیک اپ پلان ہے۔ موت کہیں قریب ہی ہے۔ تم کمپیوٹرز کے ساتھ اچھے ہو، مجھے پتا ہے تم جینیس ہو۔ اس فون میں بہت سے کیمروں کی فوٹیجز فکس ہیں۔ تم اسے ریگولیٹ کرو، اسے اپنے لیے استعمال کرو۔ میں چاہتا ہوں کوئی میرا گواہ بھی ہو۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات پر یقین نہیں ہے۔ اس نے اسمارٹ فون اس کی جانب بڑھایا تو احمد نے دوبارہ اس کی جانب کیا۔ آخری بازی الٹ دو بچے، یہ تمہارے لیے موقع ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے پلٹ آیا۔ زاویار اس سے کچھ پوچھ رہا تھا لیکن اس کا ذہن احمد کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ گھر چلا آیا اور پھر اس فون میں فکس ہوئے کئی کیمروں کی فوٹیجز دیکھنے لگا۔ احمد جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ جس رات رمیز نے احمد کو قتل کیا تھا، اس رات وہ سو نہیں سکا تھا۔ اس نے وہ فوٹیج دیکھی تھی اور اس کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا تھا۔ وہ اس پوری رات قے کرتا رہا۔ اس کا دل متلی کر رہا تھا۔ آنکھوں نے ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اس فوٹیج کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی شکست اور بگڑتے حالات پر وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ رمیز جیت رہا تھا، وہ اسے ایک بار پھر سے جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اس فوٹیج کو خفیہ طور پر ٹیکسٹائل کے کئی کاروباری ایجنٹس کے ہاتھوں میں دے دیا اور اب کاروباری دنیا میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ نازنین اب تک اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وجدان بالکل مردہ نگاہوں سے لیپ ٹاپ پر نشر ہوتی خبر دیکھ رہا تھا۔ انسان اور شیطان، سیاہی یا روشنی، ہر شے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ یہ تباہی تھی، یہ بدلہ تھا، یہ وجدان کا شیطان تھا، یہ مونسٹر ہونا تھا اور یہ انسان کا انسان ہونا تھا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ انسان سے زیادہ خوفناک کوئی مونسٹر نہیں ہوا کرتا۔
قصر کے باہر رپورٹرز کا ہجوم سا تھا۔ کئی کیمرے ہاتھوں میں لیے بہت سے افراد رمیز کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے پاس اس ویڈیو کو رد کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ وہ اتنی واضح فوٹیج کو رد کرنے کی تاب نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسٹڈی الٹی جا چکی تھی، ہر شے تباکن حالت تک پہنچ چکی تھی۔ وہ بکھرے بالوں اور مغلجے سے لباس میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہر بندے سے مدد کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اسے بچا لیا جائے، اسے غرق ہونے سے بچا لیا جائے، بس یہی کہہ رہا تھا وہ، ہر ایک سے۔ لیکن مقابل موجود لوگ بہت شرافت سے معذرت کر کے اس کا فون طریقے کے ساتھ بند کر چکے تھے۔ اس نے ٹیبل پر دھری ہر شے ہاتھ مار کر گرا دی تھی۔ اس کے اعصاب کام کرنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ قدیم پینٹنگ اب تک چمک رہی تھی۔ اس نے دونوں مٹھیوں میں اپنے بال جکڑ کر بھینچ ڈالے۔ بے بسی اور طیش اس پر ایک ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ اگلے ہی پل شاہی مخبوط الاواز سے اندر دوڑتا ہوا آیا تھا۔ اس کے پاس اس ویڈیو کے لیک کیے جانے کی معلومات موجود تھیں۔ رمیز نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ وجدان، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ شاہی نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ اتنی زور سے چنگھاڑا کہ قصر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ اس نے اگلے ہی پل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، میں فرار ہو رہا ہوں۔ تم اس مقام پر مسلح افراد کو بھیجو۔ مجھے وجدان اور ناظرین اپنے پاس چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ یرغمال بناؤ ان گالی کو۔ مجھے تباہ کرنے والوں کی قیامت کا آغاز ہو گیا ہے، جاؤ! وہ اس پر دہاڑا تھا۔ شاہی الٹے قدموں پلٹا۔ وہ آگے بڑھ کر پینٹنگ نما دروازے کو دھکیل کر تہہ خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس قصر کی بھول بھلیوں تلے اسے کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ ہاں، وہ یہاں محفوظ تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ وہ خدا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے غرق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ ان سب کو غرق کر دے گا۔ اس کے رگوں پہ میں آگ سی پھیلنے لگی تھی۔ سہیل اور عدیل رپورٹرز کے سوالات اور مستقل فون کال سے ڈیل کرتے کرتے تھک چکے تھے۔ مغرب کی گہری ہوتی نیلی روشنی میں یکلخت ان کے گھر کے باہر بہت سی گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ لاؤنج میں ہر فرد موجود تھا۔ سب نے چونک کر باہر ابھرتے شور کی جانب دیکھا۔ سہیل داخلی دروازے تک چلے آئے تھے۔ گارڈز کو گولیاں ماری گئی تھیں اور ہر جانب خون سا خون پھیل گیا تھا۔ اگلے ہی پل نقاب پوش کئی افراد گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے تھے۔ ان سب کے وجود سن ہو گئے تھے۔ بندوقیں ان پر تانے بہت سے افراد اب کے ان کے گرد ہلکا بنا رہے تھے۔ ثانیہ، سہیل، روہیلا، عدیل اور صوفیہ کو اگلے ہی پل گردنوں سے گھسیٹ کر لاؤنج کے درمیان کھڑا کیا گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ بک بک بند کرو، چپ کر کے کھڑے رہو، نہیں تو اگلی گولی سر کے آر پار ہوگی تمہارے۔ ان میں سے ایک پھنکارا تھا۔ صوفیہ اور روہیلا تو باقاعدہ رونے لگی تھیں۔ ثانیہ کو خوف کے مارے ٹھیک سے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وجدان اور نازنین دونوں کہاں ہیں؟ وہ تم ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ بندوق نیچے کرو، عدیل نے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر اگلے ہی پل وہ بری طرح زمین پر آ گرا تھا۔ حملہ آور نے اس کی ٹانگ میں گولی ماری تھی۔ بے ساختہ ہی کئی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ وہ آگے بڑھ آئے، ایک ایک کے ماتھے پر بندوق رکھ دی۔ سب کا سانس تک سوکھ چکا تھا۔ سہیل زرد چہرہ لیے ان کے خوفناک نقاب پوشوں چہروں کو تک رہے تھے۔ خواتین رونے لگی تھیں۔ لاؤنج کے فرش پر عدیل کا خون پھیل رہا تھا اور وہ درد سے بلک رہا تھا۔ آواز نہیں، یہ دونوں کہاں ہیں؟ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو ان دونوں کو ہمارے حوالے کر دو، تم سب بچا لیے جاؤ گے۔ کسی نے جواب نہیں دیا تو حملہ آور نے بندوق کا رخ چھت کی جانب کر کے ایک فائر کیا۔ زوردار آواز کے ساتھ ہی فانوس گولی لگنے پر زمین پر آ گرا تھا۔ کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بکھر گئے تھے اور سب کی آنکھیں ایسی جارحیت پر پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسی پر زینوں پر وہ نمودار ہوئی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سفید چہرہ لیے۔ گھر والوں نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے دیکھا تھا اسے۔ وہ اب بے خوفی سے ریلنگ پر ہاتھ رکھتی اتر کر نیچے چلی آئی تھی۔ سہیل نے بے آواز نہیں کہا تھا۔ نازنین نے ان سب کی جانب گیلی آنکھوں سے دیکھا، پھر نقاب پوش حملہ آوروں کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں ہوں نازنین۔ نہیں! صوفیہ چیخ کر آگے بڑھی تھی۔ اگلی ہی پل ایک بندوق ان کے ماتھے پر رکھی گئی تو وہ ٹھہر گئیں۔ اس کی ٹھنڈی نال اندر تک ٹھنڈک اتار دیا کرتی تھی۔ وہ اب بہت بے بسی سے رو رہی تھیں۔ اسی پہر وجدان پچھلے دروازے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ ننگے پیر تھا۔ اس نے حملہ آوروں کو اپنے گھر میں داخل ہوتا دیکھ لیا تھا اور اب وہ حرم کے بتائے گئے پچھلے دروازے سے بہت خاموشی کے ساتھ نکل کر فرار ہو رہا تھا۔ اس کا رخ حفلات میں قید زاویار کی جانب تھا۔ اس کے پاس فی الحال جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ وہ وہاں جا کر مدد مانگنا چاہتا تھا۔ پیچھے وہ بالکل خاموشی کے ساتھ زینوں سے آگے بڑھ آئی تھی، پھر گردن اٹھائی۔ جب بولی تو آواز زخمی تھی۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے ان گھر والوں کو آزاد کر دو، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس نے کہا تو سہیل نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے روکنا چاہتے تھے۔ روہیلا روتی ہوئی عدیل کے پاس بیٹھی اپنے دوپٹے سے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم رکھے ہوئے تھیں۔ صوفیہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھیں۔
ثانیہ زاروں کے تار رو رہی تھی۔ وہ اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بہت تباہی ہو چکی تھی اس کی وجہ سے۔ بس اب بہت ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ وہ اب سارے گھر میں وجدان کو تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ ہر جگہ چھان ماری گئی، وجدان نہیں ملا۔ وہ اب اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ دروازے داخلے تک پہنچ کر اس کے چہرے پر سیاہ کپڑا بھی ڈال دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پیچھے رسی سے باندھ دیے گئے اور وہ کسی مویشی کی مانند آگے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ پیچھے وہ سب چیخ کر اسے روک رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے۔ صوفیہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ثانیہ کے قدموں سے جان ختم ہو رہی تھی اور سہیل دھے سے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمکتی نبی بہت بے بس تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھایا گیا اور اگلے ہی پل کئی گاڑیاں ایک ساتھ آگے پیچھے روانہ ہو گئیں۔ گھر سنسان ہو گیا تھا۔ اب محض وہاں رونے کی بلند آوازیں تھیں۔ اب محض وہاں بددعاؤں کی صدائیں تھیں۔ وجدان نے ننگے پیر حوالات کا دروازہ پار کیا تھا۔ سامنے ہی جیل میں وہ قید تھا۔ اسے دیکھ کر یکلگتی سلاخوں تک چلا آیا۔ اس کی حالت دیکھی تو بکھلا گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ ہمارے گھر پر آمروں نے حملہ کر دیا ہے۔ سب ختم ہو رہا ہے۔ سب میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے وہ ویڈیو یوں نہیں منظر عام پر لانی چاہیے تھی۔ دادا پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ پھپھو کو جان سے مار دیں گے۔ اگلے ہی پل اہلکار نے اسے گریبان سے گھسیٹ کر پیچھے کیا تو زاویار نے خونخوار نگاہوں سے اہلکار کو دیکھا۔ وہ اگلے ہی پل وجدان کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حرم کہاں ہے؟ اس نے سلاخوں پر رکھے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ وجدان نے سر نفی میں ہلایا۔ حرم بھائی کہیں نہیں ہے۔ وہ گھر نہیں آئے۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ زاویار ابھی اسے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ٹھہر کر اس کے پیچھے دیکھا۔ تھانے میں وہ داخل ہو رہا تھا۔ وجدان نے اس کی آنکھیں محسوس کر کے پیچھے دیکھا۔ حرم کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی اس سے لپٹ گیا تھا۔ حرم بھائی، پھپھو، وہ لوگ پھپھو کو لے گئے ہیں۔ اس کی ہچکیوں پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا تھا، لیکن بات سمجھ آتے ہی اس نے وجدان کو خود سے دور ہٹا کر دیکھا تھا۔ کون لے گیا ہے؟ دادا، انہوں نے آپ کے گھر پر حملہ کروا دیا ہے۔ سب گھر میں یرغمال بنا لیے گئے ہیں۔ وہ پھپھو کو اور مجھے لینے آئے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر وہ وجدان کو وہیں چھوڑے زاویار تک چلا آیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ حرم نے سلاخوں سے ہاتھ اندر ڈال کر اسے پیچھے گردن سے تھاما تھا۔ یہ اس کا بہت پرانا انداز تھا۔ زاویار اس کی آنکھوں میں کچھ جانچ رہا تھا۔ بس آج رات کی تکلیف ہے، کل تک تم چھوٹ جاؤ گے۔ میں تمہیں چھڑوا لوں گا۔ ہمت نہیں ہارنا، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ گردن کو سہلاتا نرمی سے کہہ رہا تھا۔ سلاخوں پر زاویار کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ اس نے پوچھا تو آواز میں خوف تھا۔ حرم کا ہاتھ اب اس کے کان پر تھا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ زاویار کو اس کی بے وقت کی مسکراہٹ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسے حرم کی آنکھوں میں پہلا کوئی تاثر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں تم سب کو بچا رہا ہوں۔ میں اس جنگ کو ختم کر رہا ہوں۔ تم قاتل نہیں ہو۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے وہ قتل نہیں کیے۔ وہ اگلے ہی پل پیچھے ہٹ گیا تھا۔ زاویار کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ اس نے روکنا چاہا لیکن وہ روک نہیں سکا۔ وہ وجدان کو لے کر نکلتے وقت بس ایک بار ٹھہرا تھا۔ اس کا رخ اے ایس پی کی جانب تھا، جس نے اسے دیکھتے ہی ماتھے تک ہاتھ جا کر سلام کیا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا۔ زاویار اس کے اور اے ایس پی کی نگاہوں کے تبادلے کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ کہیں کچھ تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں کو دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ نازنین نے کبھی اتنی اداس مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں نازنین۔ میں نے آپ سے بہت محبت کی ہے۔ وہ تیزی سے رونے لگی تھی۔ ہچکیاں ہر جانب گونجنے لگیں۔ لیکن میں قاتل ہوں۔ قاتل سے محبت نہیں کیا کرتے۔ مت جاؤ۔ وہ رو رہی تھی۔ ہچکیاں تیز تر ہو گئیں۔ جانا ہے۔ کوئی ایک زندہ رہ سکتا ہے۔ میرا زندہ رہنا بیکار ہے۔ مقصد ختم ہو چکا ہے میرا زندہ رہنے کا۔ آپ زندہ رہیں، ایک اچھی اور نیک زندگی گزاریں۔ اگلی ہی پل اس نے اسے اپنے ساتھ لیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ پچھلے دروازے سے نکل کر وہ سنسان سڑک پر ٹیکسی روک چکا تھا۔ آپ گھر جائیں۔ تم واپس نہیں آؤ گے؟ اس نے اس کی اگلی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے ٹیکسی میں بٹھا دیا تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ آیا۔ اب وہ زن سے گاڑی آگے بڑھائے کہیں جا رہا تھا۔ پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں پولیس کی نفری گھسائی تھی۔ جواد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی پل اس نے اہلکاروں کو گاڑیاں تیار کرنے کے لیے کہا تھا۔ زاویار کے لاک اپ کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اہلکاروں کی شکلیں دیکھنے لگا۔ تمہیں رہا کیا جا رہا ہے۔ اصل قاتل نے اپنے قتل کا اعتراف کر لیا ہے۔
اہلکار نے اس کے پوچھنے پر کہا اور پھر سب تیزی سے باہر کی جانب بڑھے۔ باہر پولیس کی سینکڑوں گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ اسی پہر سارنگ اس تک دوڑتا ہوا چلا آیا تھا۔ زاویار نے آگے بڑھ کر پولیس اہلکار کو ایک بار پھر سے روک لیا تھا۔ اس کے وجود میں لرزش سی اتر رہی تھی، چہرہ کسی انہونی کے احساس سے سفید پڑتا جا رہا تھا۔ کون ہے قاتل؟ نام کیا ہے؟ زبان لڑکھڑا سی گئی تھی استفسار کرتے ہوئے۔ حرم مرابی نام ہے اس کا۔ اور تھانے کی چھت جیسے پوری قوت سے ان دونوں کے سر پر آن گری تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا، سر نفی میں ہلاتا، اس کا دماغ ہر سمجھ سے عاری ہوتا جا رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں اب آگے پیچھے تھانے کی حدود سے باہر نکلیں تو وہ سارنگ کے ساتھ ان گاڑیوں کے پیچھے باہر نکلا۔ اس کے اور سارنگ کے وجود میں کہیں اندر تک بے چینی سی سرایت کر گئی تھی۔ حرم تیزی سے گاڑی آگے بڑھا رہا تھا۔ ناظرین نے ٹیکسی والے کو اس کی بڑھتی گاڑی کا پیچھا کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بالکل اسپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی زن سے بھگا رہا تھا۔ یکایک پولیس کے سائرن دور سے بجتے ہوئے سنائی دیے اور پھر قطار میں کئی گاڑیاں حرم کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگیں۔ اسپیکر پر اسے بار بار اپنی گاڑی روکنے کا کہا جا رہا تھا۔ سڑکیں رات کے اس پہر سنسان ہو گئی تھیں۔ سمندر کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا تھا۔ اس کی کار سمندری کنارے کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ اس کی رفتار تیز ہونے کے باعث پولیس کی گاڑیاں جیسے کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں اس کی کار سے۔ اس نے گاڑی ایک جانب روک دی اور پھر اگلے ہی پل باہر نکل آیا۔ ایک نگاہ پلٹ کر مست سمندر کی جانب دیکھا۔ لہروں کا شور ہی شور تھا۔ سمندر رات کے اس پہر ظالم معلوم ہو رہا تھا، یوں گویا سب کچھ نکل جانا چاہتا ہو۔ وہ آگے بڑھایا۔ پولیس کی گاڑیاں اس کے پیچھے ہی تھیں۔ سلیمان نے اسے سمندر کے راستے فرار ہونے کا ایک موقع دیا تھا۔ وہ اس فرار کے راستے کو بس ایک بار آزمانا چاہتا تھا۔ جان تو جان تھی، وہ پھر کسے پیاری نہیں ہوتی۔ وہ گیلی ریت پر بھاگ رہا تھا۔ سیاہی بہت زیادہ تھی۔ آسمان پر اسے 2 ہیلی کاپٹرز اڑنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ ان سے نکلتی اسپاٹ لائٹ سمندر کی جانب بھاگتے ہوئے حرم کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ وہ لہروں کے اندر تک گھس آیا۔ اس کا لباس گیلا ہو گیا تھا۔ سب پانی ہو رہا تھا۔ وہاں موت تھی، پانی کی موت، سرد اور بے رحم موت۔ اہلکار اپنی جگہوں پر پوزیشنز لیے اس پر دور سے بندوقیں تانے ہوئے تھے۔ اسپیکرز پر اسے رکنے کا کہا جا رہا تھا، اسے وارن کیا جا رہا تھا۔ وہ قیامت خیز منظر تھا۔ ناظرین کنارے پر کھڑی اسے چلا کر رکنے کا کہہ رہی تھی۔ اسے سارنگ نے ہاتھ سے تھام کر بمشکل روک رکھا تھا۔ زاویار سمندر میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ اسے آوازیں دے کر رکنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن حرم نہیں سن رہا تھا۔ اسپیکر میں اعلان کیا گیا، حرم مرابی رک جاؤ، نہیں تو تم پر فائر کر دیا جائے گا۔ اس نے نہیں سنا۔ اسپاٹ لائٹس میں وہ واضح طور پہ سمندر کی گہرائیوں میں اترتا ہوا دیکھا جا رہا تھا۔ یکایک اشارہ ہوا اور کئی گولیاں اس کی سمت پڑیں۔ ان گولیوں میں سے ایک اس کے اندر پیوست ہو گئی۔ وہ گولی لگنے پر رک سا گیا تھا، پھر وہ پلٹا اور اس کے اندر دور سے آتی کئی گولیاں پیوست ہو گئیں۔ خون اور پانی برابر ہو گیا تھا۔ زاویار نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے زور سے بھینچ کر سمندر میں گرنے سے روکا تھا۔ فضا میں تیرتی گولیوں کو رک جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے سامنے اب زاویار تھا اور کسی بے گناہ پر گولی نہیں چلائی جا سکتی تھی۔ ناظرین سارنگ کی گرفت میں پاگل سی ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر زاویار کو دیکھا، مسکرایا۔ زاویار رو رہا تھا، حرم نہیں رو رہا تھا۔ بستی میں وہ دونوں آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ زاویار نے اس سے کہا تھا کہ وہ موت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ واقعی موت تک اس کے ساتھ تھا۔ بستی کی دھول عنقا ہو گئی تھی۔ وہ یک پانیوں میں گھرے کھڑے تھے۔ اس کے سامنے اہلکاروں کی نفری تھی، کئی گولیاں وجود میں پیوست تھیں اور میٹامورفوسس مکمل ہو گیا تھا۔ زندہ رہو ایک لمبے عرصے تک۔ جملہ مکمل ہو گیا تھا۔ پیچھے چرچ میں موجود سلیمان نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ زاویار نے نفی میں سر ہلا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ حرم کی گلابی نم آنکھیں ناظرین پر پھسلی تھیں۔ وہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال اسے بہت پسند تھے، وہ انہیں ایک بار چھونا چاہتا تھا۔ وہ اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ سردیوں کی نرم دھوپ تلے وہ اسے بارشوں سے بچانا چاہتا تھا۔ لیکن اس زندگی میں شاید کچھ باتیں مکمل نہیں ہو سکتی تھیں۔ شاید کچھ کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے اگلے ہی پل آنکھیں بند کر لیں۔ ایکٹریس آسمان کی گہرائیوں سے زمین پر آ گرا تھا۔ اس کے پر شیطان کے پر تھے۔ وہ سیاہ اور زخمی تھے۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر بند ہو گئی تھیں۔ بچہ اپنے پروں کے ساتھ گر پڑا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور بہت زیادہ تھا۔ وہ بے رحم لہریں تھیں۔ ان کی گہرائی سے کوئی زندہ لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اور زاویار پوری قوت سے سمندر میں گر پڑے تھے۔ گہرائیاں بہت خوفناک تھیں۔ اس کا خون پانی میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ تاریکی بڑھ گئی تھی۔ زاویار کا ہاتھ اس سے چھوٹ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے سمندر میں تلاش کر رہا تھا۔ حرم بہنے لگا، اندر ہی اندر، پانی کی سیاہیوں کے کہیں بہت اندر۔ کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ وہ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں غرق ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے خون کی بوندیں سمندر کے پانی کا نمکین ذائقہ گہرا کر گئی تھیں۔ وہ پچھلے ہر منظر سے غائب ہو گیا تھا۔
ایجنسی کے راہداری میں موجود طالوت نے اداسی سے سر جھکا لیا تھا۔ ثانیہ اپنے کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ سارنگ رو رہا تھا۔ نازنین ریت پر گھٹنوں کے بل گر سی گئی۔ وجدان نے آنسو رگڑے تھے۔ روہیلا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ سہیل ڈھہ گئے تھے۔ قبر کے اندر کہیں ماجی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے برآمدے میں لیٹا ہوا تھا۔ اب وہ شہوار کو دیکھ رہا تھا۔ بستی میں اس کی ماجی کا وجود دیکھ کر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ نازنین کی سیاہ آنکھیں، سیاہی، روشنی، گڈمٹ، لہروں پر لہریں، موج پر موج، زندگی پر موت، یخ اور ٹھنڈی موت، قاتل کی موت۔ وہ اپنا نازنین کو اپنائیت سے تک رہا تھا۔ وہ سارنگ کے ساتھ پیچھے کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ وہ سہیل سے جھگڑ کے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ طالوت کے ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگ سینٹر میں مشق کر رہا تھا۔ وہ اب زاویار کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ دوڑ رہا تھا۔ سب پانی ہو گیا تھا، بے رحم یخ پانی۔ وہ اس کہانی کا ٹریجک ہیرو تھا۔ کہانی اس کی موت کے ساتھ مکمل ہوتی تھی۔ رات کی سیاہیوں میں پیچھے وہ اپارٹمنٹ میں اکڑوں بیٹھا تھا۔ I saw the end before it began. Still I carried on. اسے اپنا انجام معلوم تھا۔ انجام جو بہت بھیانک تھا۔ انجام جو پانی تھا۔ انجام جو غرق ہونا تھا، گہرائیوں میں، پانیوں تلے۔ سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے وقت اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر پانی میں تحلیل ہوا تھا۔ جو زندہ رہ جائیں ان کا مرنا یقینی ہوتا ہے۔ تکون ٹوٹ گیا تھا۔ تکون کا ایک سرا سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا، اس ایک سرے کی موت پر۔ باقی دونوں سرے نامکمل تھے۔ اتھاہ گہرائیوں میں اس کے ہاتھ میں جھولتا تتلی کا وہ ہار بس آخری بار چمکا تھا۔